अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका प्रोग्राम उलझने लेकर हाजिर हूँ, आपका मेज़बान अब्दुल बासित। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन किराम कि हम अपने इस प्रोग्राम में ज़िंदगी के मसाइल का ज़िक्र करते हैं, उलझने जानने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में इज़्तिराब का सबब बनती हैं उन्हें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उलझनें आपके सामने बयान कर देते हैं जिससे आपकी उलझनों में इजाफा हो, बल्कि हम उन उलझनों का जिक्र करके उसका हल किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश करने की कोशिश करते हैं। और ये वो हल है जो 100% कामयाब हल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने तीर चलाया और पता नहीं निशाने पे लगे कि ना लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो हल है जो 100% कामयाब हल है, जो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। बस शर्त है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जितना ही ज़्यादा हम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलेंगे, हमारी ज़िंदगी के मसाइल कम से कमतर होंगे। बल्कि हमेशा जिस हाल में भी रहेंगे, ज़िंदगी में कितनी भी उलझनें आपको दरपेश क्यों ना हों, लेकिन आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। ज़रूरत है कि हम हल जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। आज की इस महफिल में जो हम आपके सामने मसला लाने वाले हैं वो है सूद। ये वो मसला है और ये वो उलझन है जिसके बारे में आज की मादी दुनिया कहती है कि सूद के बगैर जीना नामुमकिन है। आज कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार बगैर सूद के नहीं होता। यहाँ तक कि कहा जाने लगा है कि सूद के बगैर कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। ये जुज़्वे ला यनफ़क बन चुका है। आइए इसी के ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपने शेख मोहतरम का इस्तक़बाल करता हूँ। शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि सूद की, या जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, शरीयत में इसकी क्या क़बाहतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सूद की क़बाहतें क्या हैं? जी। सूद जुल्म की बदतरीन शक्ल का नाम है। गरीबों का बदतरीन इस्तेहसाल है सूद। जी। सूदी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो इंसानियत, अख़ुव्वत, भाईचारा और हमदर्दी जैसे जज्बात का पूरी तरह से खून करके रख देता है। बिल्कुल। और एक ऐसा निज़ाम है जहां इंसान दौलत के बल पर अपने जैसे इंसानों को अपनी गुलामी में जो है जकड़ के देता है। जी बिल्कुल। तो बदतरीन किस्म का जुल्म है सूद। और इसलिए बदतरीन किस्म का जुल्म है कि आप देखेंगे इस सूदी निज़ाम में कि एक तो ये कभी ख़त्म ना होने वाला जुल्म है, ये जो मुसलसल चलने वाला। जी। जैसे जैसे वो सूदी रकम बढ़ रही है, वो जुल्म उतना ही बढ़ रहा है मुसलसल। बेचारा वो गरीब कोशिश कर रहा है और फिर सूद बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत रकम लाके जमा कर रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी ये जुल्म का एक ऐसा सिलसिला है जो या तो ना ख़त्म होने वाला या लंबी मुद्दत तक चलने वाला। जी। उसकी सबसे बड़ी क़बाहत ये है कि इस निज़ाम के तहत इस सूद की लानत की वजह से होता यह है कि मेहनत करने वाला मेहनत करके अपनी मेहनत के सिले से महरूम रहता है। बिल्कुल। और एक शख्स जो मेहनत नहीं करता, वो आराम से एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए मेहनत करने वाले तबके, मजदूर तबके और गरीब तबके का खून पसीना चूसता है। बिल्कुल। और इस्लाम, जाहिर बात है, इस्लाम आया है इंसानियत, अख़ुव्वत, भाईचारा, हमदर्दी की तालीम देने के लिए। और इस्लाम ये चाहता है कि जब हम किसी को गरीब देखें, मजबूर देखें, तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहिए। चूँकि सूदी निज़ाम ये मजबूरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बदतरीन शक्ल है। बिल्कुल। इस वजह से जो है ये शरीयत में इसकी बहुत ही ज़्यादा क़बाहत है। और हम आपको बता दें ये बात भी कि ये ऐसा बेरहम निज़ाम है। जी। जब आपको सूद देता है बैंक, आपकी बड़ी इज्जत करता है, आवभगत करता है, बड़ी आवभगत करता है,
اور بڑی عزت سے آپ کو سود دیتا ہے، اور جب آپ اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، ایسا اجنبی بن جاتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نے وقت پہ وہ پیسہ ادا نہیں کیا تو کل وہ غریب کو اس کے بیوی بچوں سمیت روڈ پہ لا کے کھڑا کرتا ہے بالکل اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے گھر کو جو ہے نیلام کرتا ہے۔ نیلام کرتا ہے، بالکل ایسا بدترین نظام ہے یہ، ایسی باقاعدہ بدترین شیخ لعنت ہے۔ بینک ایسے ہیں جو غنڈے پال کے رکھتے ہیں پیسے وصولنے کے لیے، اللہ المستعان، اللہ جسے المستعان۔ باؤنسرز کہتے ہیں، یہ باقاعدہ غنڈے پال کے رکھتے ہیں لوگوں کے پیسے کو وصولنے کے لیے اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، اللہ یہاں کی تک پناہ، اللہ کی پناہ ہو ایسے ظلم جی۔ سے، اور اللہ کی پناہ ہو ایسے ستم سے۔ تو شیخ شریعت میں سود خوروں کے لیے کیا وعیدیں آئی ہوئی ہیں؟ جب سود اتنا بڑا ظلم ہے تو شریعت نے وعیدیں بھی اتنی ہی سخت سنائی ہیں۔ بہت مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی سودی نظام کو چلانا، سودی کاروبار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ بہت سخت اسلوب ہے اور بہت سخت وعید ہے، اور احادیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سخت وعیدیں سنائی۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، الربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه، اللہ اکبر، کہ سود کے 72 سے زیادہ شعبے ہیں، 72 سے زیادہ اس کے پہلو ہیں، اور اس کا کم سے کم تر شعبہ بھی اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اللہ اکبر، اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، کہ جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر، سہم جانا چاہیے ان تمام حدیثوں کو سن کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور اس ملعون سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ بے شک، سود کھلانے والا ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، سود کھانے والے پر لعنت ہے، سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پر لعنت ہے، اور سودی معاملے کو لکھنے والوں پر لعنت ہے۔ اللہ اور کہا ہم سوا، سود لینے والا دینے والا دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں کہ سود کھانے والا بہت بڑا مجرم ہے اور سود کھلانے والا یہ چھوٹا مجرم، ایسا نہیں کہا، دونوں بڑے مجرم ہیں۔ بالکل کھانے والا تبھی کھائے گا جب کھلانے والا کھلائے گا۔ بالکل، اس لیے شریعت کی نصوص اور کتاب و سنت کی ان آیتوں اور ان حدیثوں کو سن کر سہم جانا چاہیے ان لوگوں کو جو سود کے اس مرض میں اور سود کی اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ شیخ کہا جاتا ہے کہ سود کو بڑھاوا دینے میں یا یہ سودی کاروبار کو آگے لانے میں قوم یہود کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کتنی سچائی ہے اس میں شیخ؟ بہت سچی بات ہے، بہت سچی بات ہے۔ عہد نبوت کو دیکھیے یا آج دیکھیے، عہد نبوت میں بھی سودی نظام کو چلانے والے یہودی تھے، اور موجودہ دنیا میں بھی سودی نظام کو چلانے والے یہودی ہیں۔ بالکل، اس وقت سودی نظام میں جکڑی ہوئی دنیا، اور اس سودی نظام میں دنیا کو جکڑنے والے جو ہاتھ ہیں وہ یہودی ہاتھ ہیں۔ بے شک، جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی شہادت، قرآن مجید نے قوم یہود سے کہا اکلون للسحت، کہ بہت زیادہ سود کھانے والے لوگ ہیں، بہت بڑی سود خور قوم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں نے مدینے کے لوگوں کو سود پر رقم دے رکھی تھی، اور لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، لوگوں کا خون پسینہ چوس رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطاب ارشاد فرمایا تھا، اس میں تو آپ نے سودی نظام کو اپنے قدموں تلے راؤنڈ ڈالا اور دفن کر دیا۔ چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع کے اس تاریخی خطاب میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، جو کہ ساری انسانیت سے خطاب تھا دراصل،
آپ نے فرمایا تھا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، کہ جاہلیت کے جتنے سودی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آج میں اپنے قدموں تلے رگڑ رہا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ آج کے بعد کوئی سودی لین دین، کوئی سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور آپ نے نہ صرف ایک نظریاتی طور پہ تعلیم دی، عملی اقدام بھی کیا. بالکل. چنانچہ آپ نے کہا وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَ الْعَبَّاسِ بن عبد المطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جی بہت ساروں کو سود پہ انہوں نے رقم دے رکھی تھی. آپ نے کہا آج کے بعد میرے چچا جس کو بھی انہوں نے سود پہ رقم دے رکھی صرف اصل واپس لیں گے، جتنا قرض دیا ہے کسی سے سود نہیں لیں گے. اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اس کا ایک عملی ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جی بالکل. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں باقاعدہ جن اہم اور بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی، اس میں سے ایک بات یہ بھی کہ آپ نے سودی نظام کو اپنے قدموں تلے رگڑا اور سودی نظام کو آپ نے جو ہے وہاں دفن کیا. بالکل. تو یہودی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بینکوں کا سسٹم ہے اور دنیا جس طرح سے سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، ان سب کے پیچھے یہودی ذہن کار فرما ہے، یہودی سوچ کار فرما ہے، یہودی فکر کار فرما ہے، یہودی پلاننگ کار فرما ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو سبھی لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں. بالکل بالکل. انشاءاللہ العزیز شیخ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم آئیں گے اور سود کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے.
آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سود کی قباحتوں کے سلسلے میں، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ سود کو بڑھاوا دینے والے کون لوگ ہیں، سود کو پروان چڑھانے والے کون لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے، یعنی قوم یہود۔ ہم آگے اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہیں گے کہ شیخ، دنیا میں آج لوگ بھی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سود نے دنیا میں بہت تباہی مچائی ہے، دنیا کو دو طبقے میں بانٹ دیا ہے، غریب طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے، ایک شخص بغیر محنت کے مالدار سے مالدار ترین بنتا جا رہا ہے، اور ایک آدمی 24 گھنٹے محنت کر کے خون پسینہ بہا کر بھی 2 وقت کی روٹی اسے میسر نہیں ہے۔ تو آج جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ ہاں سود کی قباحتیں بے شمار ہیں، اس کی مضرتیں بے شمار ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے سود کے جو اخروی نقصانات ہیں، وہاں پر جو لوگوں کو سزائیں ملنے والی ہیں، جو عذاب ملنے والا ہے، اس تعلق سے بھی روشنی ڈالیے۔ تو دنیاوی حیثیت سے جیسے آپ نے کہا، آج لوگ ماننے لگے اس کے نقصانات کو، آخرت میں سود خور کے حق میں کیا ذلت اور کیا رسوائی آنے والی ہے۔ جی، یہ آپ دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کتاب التعبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائے، برزخ کی زندگی، جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے، اور وہ تھے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ کو لے گئے، بہت سارے مناظر دکھائے، کچھ مناظر جنتیوں کے اور کچھ مناظر جہنمیوں کے۔ اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے، خون اور زخموں سے رسنے والا جو پیپ وغیرہ ہوتا ہے، جی، ویسا تالاب ہے، اور ایک شخص اس تالاب میں تیر رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ کنارے پہنچ جائے، بڑی محنت سے تڑپتے ہوئے اس خون کے تالاب میں، اس پیپ کے تالاب میں، بڑی محنت سے، بڑی کوشش کے بعد وہ محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے۔ تو تالاب کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہیں۔ وہ جیسے ہی کنارے پہنچتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں دے مارتا ہے، جیسے ہی پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے، پھر سے وہ درمیان تالاب میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کر کے پھر کنارے پہنچتا ہے، اور پھر یہ کنارے کھڑا ہوا شخص پتھر دے مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں پہنچتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون شخص ہے، یہ کون بد نصیب ہے جس کے حق میں اتنی بڑی ذلت اور رسوائی آ رہی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتا تھا۔ دیکھیے، اللہ کے بس قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، بے شک، عمل جیسا بدلہ ویسا۔ تو دنیا میں چونکہ سود خور غریبوں کا خون پسینہ چوستا تھا، اللہ تعالیٰ کر اسے ویسے ہی خون کے پیپ کے تالاب میں ڈبوئے گا، بالکل غرق کرے گا۔ جی ہاں، اور جس طرح سے غریب کو یہ ستاتا تھا، غریب نے پیسہ لا کر جمع کیا، اور پھر جیسے ہی مہینہ گزرا سودی رقم بڑھ گئی، جی، مہینہ ختم ہونے کے بعد غریب نے پھر لا کے کمائی ہوئی کمائی جو اس کے پاس داخل کی، پھر مہینہ ختم ہو پھر بڑھ گئی۔ ویسے ہی اس کی محنت بھی، جیسے جیسے محنت کر کے کنارے پہنچتا ہے، پھر درمیان میں، جیسے جیسے کنارے پہنچتا ہے، پھر درمیان میں۔ تو یہ پیارے نبی نے عالم برزخ کا ایک منظر، اور برزخ حقیقت میں آخرت کا حصہ ہے، جی، سفر آخرت کا ایک مرحلہ ہے وہ۔ جی، تو ایسی ذلتیں اور ایسی رسوائیاں اس کے حق میں قیامت کے روز آنے والی ہیں، اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو والعیاذ باللہ۔ اللہ جی ہاں۔ بے شک۔ تو شیخ، غریبوں کو یہ سودی نظام سے بچانے کے لیے عملی تدابیر کیا ہو سکتے ہیں؟ غریبوں کو سودی نظام سے بچانے کے لیے
بنیادی اور اہم اقدام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے بیت المال کا قیام. جی بلا شک. مسلمان جہاں بھی بستے ہیں، کسی شہر میں، کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، چھوٹی سطح پر صحیح مسلمان بیت المال کا نظام قائم کریں جہاں سے غریبوں کو غیر سودی قرضہ دیا جائے. جی قرض حسن. آج یقین کیجئے 10-10 ہزار کے لیے ہمارا غریب طبقہ، 5-5 ہزار کے لیے ہمارا غریب طبقہ سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. 5 ہزار کے لیے، 10 ہزار کے لیے، 15 ہزار کے لیے، 20 ہزار کے لیے. ہر گلی کوچے میں شیخ آج آپ کو ساہوکار ایسے مل جائیں گے اور ایسے ظالم لوگ مل جائیں گے جو غریبوں کو 1000 2000 دے کے، معمولی پیسے دے کے ان سے سود وصولتے ہیں. صرف بینک ہی نہیں، ہر گلی کوچے میں آپ کو ایسے بدماش، ایسے ساہوکار، ایسے لوگ مل جائیں گے جو غریب کو 500 روپے لے کر، 1000 روپے لے کر ان کے اوپر سود کی شرح طے کر کے اور انہیں قرض دیتے ہیں. یہ بہت بڑے ظالم ہیں اور یہ بدترین قسم کا ظلم ہے. یہ بات فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے مسلمان جہاں بھی جیتے ہیں کہ وہ بیت المال کا نظام قائم کرے اپنے یہاں، اور اس بیت المال سے کچھ اصول اور کچھ ضوابط کے تحت باقاعدہ غریبوں کو غیر سودی قرضہ دیا جائے جن سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. بے شک. اس کے بغیر ہم سود سے بچا نہیں سکتے. جب آپ کہتے ہیں غریب سے کہ سود پہ پیسہ نہ لو، وہ آپ سے کہے گا میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ کوئی بدیل تو چاہیے نا. جی بیت المال قائم کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ بیت المال کا نظام چل رہا ہے اور سینکڑوں غریب اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ سودی نظام سے اور سود کی لعنت سے سینکڑوں غریبوں نے توبہ کیا الحمدللہ اس بیت المال کی وجہ سے. الحمدللہ. ایک شہر میں جانتا ہوں ایک بیت المال ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے اصول ہے. اس اصول کے تحت ایک غریب کو وہ 10,000 روپے قرض دیتا ہے. جی وہ 10,000 روپے لے جاتا ہے غریب، کاروباری ہوتا ہے، وہ کوئی بزنس کرتا ہے، ترکاری کا بزنس، فروٹ کا بزنس، چھوٹے موٹے دھندے 10,000 لے جا کر، اور 10,000 میں آسانی سے جو ہے ترکاری وغیرہ کا بزنس بالکل آرام سے ہو جاتا ہے. بیت المال کے کچھ نمائندے ہیں جو روزینہ شام مارکیٹ میں ان کے پاس پہنچتے ہیں، جنہوں نے 10,000 روپے جو قرض لیا ہے نا، ماشاءاللہ روزینہ شام ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ روزینہ وہ 100 روپے ادا کریں. ماشاءاللہ. کوئی بوجھ نہیں ان کے اوپر بھی. کوئی بوجھ نہیں. تو سبحان اللہ، روزینہ جب وہ 100 روپے ادا کرے گا تو اس کا سارا قرض تقریباً 3-3.5 مہینوں کے اندر ادا ہو جائے گا. 3-3.5 مہینوں کے اندر اس کا قرض ادا ہو جائے گا. تو 3-3.5 مہینے جب گزرتے ہیں تو اس کا قرض بھی ادا ہو گیا ادھر. جی بالکل. اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو گیا، اس کے پاس ایک سرمایہ بن گیا 10-15 ہزار، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے. بالکل. بہت سارے غریبوں نے اس سے ترقی کی ہے. الحمدللہ. تو سودی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بیت المال کے نظام کو لانا بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا یہ چیز فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے. بالکل. تو شیخ اس سودی نظام سے نمٹنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوئی کوشش چل رہی ہے؟ اس دور میں خصوصاً پچھلے چند سالوں سے سودی نظام کی وجہ سے دنیا میں جو معاشی بحران آیا، جی بڑے بڑے بینک ختم ہو گئے، جی دیوالیہ نکل گیا ان کا. بالکل. اور عالمی سطح پر ایسا معاشی بحران آیا کہ آج تک دنیا سنبھل نہیں سکی ہے، جی بالکل. جس کی وجہ سے سود کی قباحتوں کو، سود کی لعنت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا، اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین کی جانب سے یہ بات سننے کو ملی جا بجا کہ انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ اسلام کے نظام معیشت کو اپنایا جائے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیراً. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سود کی کیا قباحتیں ہیں، دنیاوی اور اخروی. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا سزائیں متعین کی ہیں، اور کس قدر اس کو خطرناک قرار دیا ہے. اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو دنیا میں اس کو کیا سزا ملنے والی ہے، قبر میں یا برزخی زندگی میں اس کو کیا سزا ملنے والی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب تیار ہی ہے. لہٰذا صرف اپنی غربت سے مجبور ہو کر، یا اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر، یا صرف اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی سود کا شکار نہ بنے، اور ایسے قرض نہ لیں جس میں آپ کو سود دینا پڑے یا سود لینا پڑے. ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور اس آگ سے ڈریے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے.
کہ ہم کسی بھی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کریں، کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں جو تیرے لیے ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔